बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कोकब नियाजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब नियाजी ऑफिशियल। डॉक्टर मोहम्मद अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं और बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं। नाजरीन, डॉक्टर साहब ने एक बड़ी दिलचस्प और हैरान कुन पेशन गोई की थी। कुछ दिनों से डॉक्टर साहब मुझे कह रहे थे कि इमरान खान साहब पर नए मुकदमात बनेंगे। मैं सोच रहा था वो जेल में है तो नए मुकदमात कैसे बनेंगे। वो वैसे ही हुआ, ये जेल में बैठे शख्स पर नए मुकदमात बन गए हैं जी। वो कहते हैं कि प्लानिंग इनकी थी सारी। डी चौक पर जो धरना हुआ उस हवाले से आज मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी है। और ये बार बार जो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि ज़ोल पड़ चुका है, लावा पड़ चुका है, अवाम का समंदर होगा, आप देखेंगे फैसले सड़कों पर हमें नज़र आ रहे हैं। डी चौक पर जो हुआ और अली अमीन गंडापुर साहब जो गायब हो गए थे, उसके बाद फिर मंजर आम पर आए और बड़ी ज़बरदस्त तकरीर एक दागी आईजी साहब को भी ललकारा केपी के असम्बली में। मैंने पूछना है गंडापुर साहब कहाँ गए थे और क्या मुलाकातें उनकी हुई, पसे पर्दा कोई मुलाकातें हुई, कोई बताया नहीं जा रहा है। इस हवाले से डॉक्टर साहब जायचे से मुझे आज बताएंगे, हमें बताएंगे बल्कि कि क्या उनकी मुलाकातें हुई। और उनकी बहन उज़्मा और अलीमा खान साहिबा के हवाले से, इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उनके हवाले से ही पूछना है। भांजा पहले गिरफ्तार है, बुशरा बीबी साहिबा भी अंदर हैं, क्या अब खानदान में से और किसकी गिरफ्तारी रह गई है, वो भी डिस्कस होगा। और इमरान खान साहब की रिहाई, नए मुकदमात, क्या इमरान खान साहब रिहा होंगे कि नहीं। और अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, ये डॉक्टर साहब बताएंगे क्योंकि डॉक्टर साहब क्रिकेट से काफ़ी लगाव भी रखते हैं, खेल भी चुके हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेले हैं। तो क्या वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं कि नहीं, उस हवाले से ही बात होगी। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पीटीआई शामिल नहीं हुई, इस हवाले से भी डिस्कशन होगी। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो बात, आइनी तरामीम पर अक़वाम मुत्तहिदा में पीटीआई पहुंच गई है, उनकी तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा में ये मामला उठा दिया गया है। और इमरान खान की 4 शराइत, ये 4 शराइत हैं क्या और कौन कौन सी मानी गई हैं, और इस हवाले से भी बात होगी। और एक बड़ी प्रेडिक्शन नए चीफ जस्टिस के हवाले से, वो भी डिस्कस होगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का बड़ा शुक्र है, आपका क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र सर, बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया जनाब। सर थैंक यू। सर सबसे पहले तो आप बार बार जो कह रहे थे ज़ोल पड़ चुका, लावा पड़ चुका, ज़बरदस्त एहतजाज होंगे, अवाम सड़कों पर, वैसे ही हुआ। एहतजाज हुए, अवाम सड़कों पर आई, क़यादत गायब हो जाती है। अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से पूछूं सर, पहले तो वो गायब रहे, फिर केपी के असम्बली में बड़ी तकरीर दागी उन्होंने, आईजी साहब को भी उन्होंने ललकारा। एक तो सर कहाँ गायब हो गए थे, कुछ जानते हैं? कोई पसे पर्दा मुलाकातें हैं, आपको लगता है कि यह जायचा बताता है कि कोई पसे पर्दा मुलाकातें उनकी हुई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जनाब अली, कुछ 6-8 महीने से मैं मतलब अपने व्यूअर्स की खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, शायद उससे पहले से जी जी कि दरपर्दा तो मुलाकातें, बातचीतें, बिल्कुल आप कहते रहे, डिस्कशंस ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड ही हो रही हैं, ठीक है, खान साहब के साथ हो रही हैं। अब जो खान साहब है ना, वो अब खुद बात नहीं कर रहे, मेरे सेक्रेटरी से बात कर लो। ठीक है, अच्छा अब वो वाली बात है, ठीक है। अच्छा अब फ्रंट मैन जो है वो इस वक्त आपको पता है अली अमीन गंडापुर साहब हैं। पहले भी ऐसे हुआ था कि वो गायब हो गए थे, ठीक है, मतलब उन्होंने कोई सुलेमानी टोपी या सुलेमानी चादर नहीं उड़ी थी ना, वो कोई गंडा करवाने गए थे, और इस दफा जो गायब हुए ना वो गंडा खाने गए थे, कुछ भी नहीं। कोई चिराग रगड़ा जाता है, फिर वो नजर आ जाते हैं अचानक जिन की तरह, क्या हुक्म है? हाँ, एक चिराग क्या जला, 100 चिराग जल उठे। हाँ जी। आपको मैं ये बता दूं कि देखें, इमरान साहब को कहा जाता है ना यू टर्न के मास्टर हैं जी। इमरान साहब जो है ना, वो यू टर्न लेके गायब भी हो जाते होते हैं। अच्छा। अभी जो स्ट्रेटेजी है इमरान खान का, नया रूप समझने से कासिर है इनके जो हम असर है ना, जी जी, जो चल रहा है ना, वो राहु और केतु के बीच में है। अच्छा। जो दिखाया जा रहा है वो है नहीं, और जो है वो दिखाया नहीं जा रहा। अच्छा, ठीक है, जो है ना लाइफ जो है ना वो सेट है, यानी काम ठीक तरफ जा रहा है। आप ये देखिएगा कि मैंने आपसे ये भी अर्ज किया था कि बहुत सारे लोग जो यहाँ से जाना चाहते हैं कि मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, उनको इजाजत नहीं मिलेगी। बिल्कुल कहा था आपने, ठीक है, और अभी सूरत हाल उसी तरफ जा रही है। पाकिस्तान का जायचा हमारे सामने जी।
اس کی کرنٹ سچویشن جو ہے 9th ہاؤس اس کا اگر دیکھتے ہیں نا، ایریز میں ٹرانزٹ کا راہو بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایریز کا جو وہ ہے نا لارڈ، وہ ہے مارس. ٹھیک ہے. اچھا مارس جو ہے پاکستان کے 11ویں خانے میں، زائچے کے 11ویں خانے میں بائی برتھ اگر ہم دیکھتے ہیں نا تو 11ویں خانے میں بیٹھا ہوا ہے. اور وہ بیٹھا ہوا ہے جیمنائی کے اندر. جیمنائی کا جو لارڈ ہے وہ مرکری ہے. مرکری بیٹھا ہوا ہے فرسٹ ہاؤس کے اندر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. فرسٹ ہاؤس ہے پاکستان کا لیو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیو کا لارڈ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے سن. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ آ کے بات رک جاتی ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ مارس جو ہے ٹرانزٹ کا مارس 12ویں گھر میں اور کمزور ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کمزوری اس کی بڑھا رہا ہے راہو. راہو چیزوں کو بڑھاتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مارس جو ہے یعنی جو ادارے ہیں ٹھیک ہے وہ اس وقت کمزور ہیں. وہ دوبارہ سے ایک اپنی نئی شیپ لیتے ہوئے کچھ عرصے کے بعد نظر آئیں گے. ٹھیک ہے. مگر مارس ایٹ دا سیم ٹائم یوتھ بھی ہے. ٹھیک ہے. یوتھ اس وقت پھر ری انرجیٹک ہو کے دوبارہ سے نکلنے والی ہے. ٹھیک ہے. پہلے بھی آئے ہیں نظر، یوتھ ہی نظر آئی ہے نا آپ کو زیادہ. بزرگ بھی آئے ہیں نظر مگر یوتھ. پاکستان کی سچویشن اب جو بننے والی ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ اپنا وہ اینڈ پر چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ پر لگ رہا ہے. لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے. ہاں جی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت حد تک ذائچہ جو بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ بہت حد تک ان کے حق میں سیٹل ڈاؤن ہو گئی ہیں. اچھا. ہاں. اور آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ بہت سارے سرپرائزز عمران خان کے جو مخالفین ہیں ان کو ملنے والے ہیں. مطلب تکلیف دہ سرپرائزز جن کو کہا جاتا ہے نا وہ. اچھا. جن کو بات سمجھ آنی چاہیے تھی ان کو بات سمجھ آ چکی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور بات جو ہے چل نکلی ہے. اب دیکھیں کہاں تک پہنچے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب علی امین گنڈا پور صاحب جاتے ہیں اسمبلی میں تقاریر کرتے ہیں، آئی جی تمہاری جرت کیسی ہوئی کے پی کے سی ایم پہ ہاتھ ڈالنے کی، اور اس طرح بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں. اور انہوں نے کہا آئی جی اسلام آباد معافی مانگیں گے اسمبلی پر آ کے، اسمبلی کے فلور پر آ کے پی کے. آپ کو لگتا ہے کہ آئی جی صاحب کو معافی شافی؟ یہ تو بڑی چھوٹی سی بات. اچھا. ہاں یہ تو بڑی چھوٹی سی بات ہے. ابھی جو سچویشن پاکستان کی بن چکی ہے نا ذائچے کے حساب سے، اس میں یہ عہدہ تو بہت چھوٹا رہ جائے گا. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جان کی مان پاؤں تو عرض کروں والی بات جو ہے نا اس طرف آئیں گے. دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ میں کوئی بڑی فنی سی بات کر رہا ہوں. جی. میرا طریقہ کار یہ ہے ایسی ہے، میں نے لائٹر نوٹ کے اوپر بڑی بات اپنی بات بتا دینی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی ایک حیران کن پیشن گوئی جو میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ کیسے وہ درست ثابت ہوگی. آپ نے کہا تھا کہ نئے مقدمات بنیں گے عمران خان صاحب پر. آپ نے کئی دفعہ کہا، میں پریشان تھا. وہ جیل میں اب اور کون سے مقدمات سر رہ گئے بننے والے؟ وہ اب اس احتجاج کے بعد اسلام آباد والا جو ریسنٹلی ہوا، نئے مقدمات کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے. آپ کو لگتا ہے نئے مقدمات کا یہ سلسلہ بڑھتا جائے گا؟ اور عمران خان صاحب کا آپ کیا مستقبل دیکھتے ہیں کہ رہائی بھول جائیں، اب نئے مقدمات شروع ہو گئے؟ نہیں، وہ کہتے ہیں بہرحال خان صاحب کے اوپر جو بھی مقدمات ہیں نا. نہیں میں سر شعر سنا دیتا ہوں، آج ایک مصرع میں سنا دیتا ہوں. سنائیے. پیار کا سلسلہ پرانا ہے، وہ مقدمات کا سلسلے کی بات کی تو میں نے. نہیں وہ بھی بات ٹھیک ہے، مگر ایک کہاوت تھی. ہمارے ایک بھائی ہیں جی وہ رہتے ہیں اس سائڈ پہ پتوں کی والی سائڈ پہ، بڑے اچھے بھائی ہمارے، ذوالفقار صاحب نام ہے. ذوالفقار وہ ایک نا بات کرتے تھے، کہتے ہیں کہ ہمارا کام چونکہ رات کا ہے نا تو وہ میرے ساتھ جوک کرتے ہیں کہ جی دن ویلے راج فرنگی دا تے رات نو راج ملنگی دا ہے. تو عمران خان کا اب یہ حساب ہے کہ عمران خان کو اب ملنگی سمجھ لیں یا فرنگی سمجھ لیں، دونوں سائیڈ کے اوپر جو ہے عمران خان ٹیک اوور کرنے والے ہیں. یعنی یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنا ٹریلر تو چلا دیا نا، لوگوں نے کہا ہو ناکام ہو گیا جی احتجاج، یہ کوئی احتجاج، مایوسی پھیلائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کیتو جو ہے نا وہ بدبو پھیلانے کا پلانٹ ہے، وہ ایکٹیو ہوا ہوگا. ٹھیک ہے. پر وہ بھی اپنے آخری دموں کے اوپر. اچھا. اب مایوسی پھیلے گی اور لوگوں کے لیے کو بخو پھیل گئی مایوسی. یہ اپوزیشن جو ہے نا عمران خان کی، ان کے لیے مشکل کا وقت ہے.
ان کو سوچ سمجھ کرنی چاہیے. مقدمات کا سلسلہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے؟ نہیں سر, مقدمات بس ہیں, سیاسی ہیں, کسی بھی ٹائم جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی ہوتے ہیں. اچھا ہاں, سیاسی مقدمات آپ کو پتہ ہے ان کی لائف کتنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب ہر کوئی مقدمہ ذوالفقار علی بھٹو والا تو نہیں بنتا. دیکھیں ان کو بھی کہا گیا تھا سر مقدمہ ہو گیا, انہوں نے کہا دیکھ لوں گا میں, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. اور پھر مقدمے نے ان کو دیکھ لیا. تو عمران خان جو ہیں ان پہ مقدمے بن رہے ہیں, مگر ان کی جو لیگل سائٹ ہے نا ذائچے کے حساب سے اگر ہم دیکھتے ہیں, جی پاکستان کے ذائچے کو بھی دیکھتے ہیں اور عمران خان کے ذائچے کو بھی دیکھتے ہیں, لیگلی دیکھیں اب 9 تاریخ سے ریٹروگریڈ ہونے لگا ہے جوپیٹر. جی عدلیہ مضبوط ہو جائے گی. جب عدلیہ مضبوط ہوگی تو پھر وہ جو کوسچن مارک والے فیصلے وہ کیسے آئیں گے, یا کوسچن مارک والے مقدمات کہاں تک چلیں گے, وہ مجھے جتنی سمجھ ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو, ایسا مجھے نہیں لگ رہا. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, عمران خان کی بہنیں عظمہ صاحبہ, علیمہ خان صاحبہ, ان کے بھانجے پہلے گرفتار ہیں, حسان نیازی, بشرا بی بی بھی گرفتار, پورا خاندان تو گرفتار ہے. اب جمائمہ صاحبہ اور عمران خان صاحب کے بیٹے رہ گئے, آپ کو لگتا ہے وہ پاکستان آئیں گے, اب ان کی گرفتاری ہوگی؟ انٹرنیشنل مدد تو عمران خان کو ملنی شروع ہو چکی ہے کافی عرصے سے. ٹھیک ہے. بہت سارے انٹرنیشنل فورمز کے اوپر عمران خان کی فیور میں بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. باقی رہ گئی بات یہ کہ اب جو آنے والے دن ہیں ان میں ان کو پروٹیکشن کی ضرورت ہے. یہ پروٹیکشن ہے جو قدرت ان کو دے رہی ہے. اچھا, اس کو سمجھنا پڑے گا بات کو, یہ پوری ایک سائنس ہے. اچھا, ہاں, مطلب یہ ہے کہ اب جو آنے والے کچھ دن ہیں نا, تھوڑے دن 5 7 10 دن, اس میں کچھ چیزیں آپ کو ریپ اپ ہوتی نظر آئیں گی. اس کے اوپر بہت سارے ریئیکشنز جو ہیں وہ آئیں گے, تو ان میں یہ لوگ اگر مطلب سیف بیٹھے ہوئے تو ٹھیک ہے. عمران خان بھی تو دیکھیں نا, عمران خان اگر باہر ہوتے جیل سے, عمران خان کے اوپر جب جیل سے باہر سے کتنی اٹیمپٹس ہوئی, عمران خان نے خود بھی کہا, تو اور اٹیمپٹس ہوتی عمران خان صاحب اگر باہر ہوتے. ٹھیک ہے, ہم جب وہ ریڈنگ دیتے ہیں ان کی جان کو خطرہ ہے, جان کو خطرہ ہے, تو یہ وہ ٹائم تھا کہ اگر یہ باہر ہوتے تو شاید کوئی اور مسئلہ ہو جاتا. اب یہ چیز جو ہے قدرت جو ہے ان کے لیے کوئی بہتری کر رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, عمران خان کی بہنیں جو گرفتار ہوئی ہیں, آپ کو لگتا ہے وہ جلد رہا ہو جائیں گی کہ وہ بھی اب عمران خان صاحب کے ساتھ ہی رہا ہوں گی؟ ایک دفعہ جیل چلی گئی ہیں تو بس اب وہ حالات ذرا آ جائیں فیور میں پاکستان کے, پھر وہ بھی آ جائیں گی. وہ پہلے آ جائیں گی بس؟ ہاں, آگے پیچھے ہی چلے گا ان کا حساب بتاؤ. اچھا ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, گنڈا پور صاحب کے حوالے سے میں دوبارہ پوچھ لیتا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ غداری کر رہے ہیں, وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں, ظاہر کیا بتا رہے ہیں؟ غدار تو بہت بڑا لفظ ہے. میرا خیال ہے ڈاکٹر یاسمین راشد, مراد سعید, ٹھیک ہے, اعجاز چودھری, اس کے بعد عمر سرفراز چیمہ, پھر اسد کیسر, اس کے علاوہ کسی حد تک میں کہہ سکتا ہوں شیر افضل مروت صاحب, یہ عمران خان کے وفادار ساتھیوں میں سے ہیں. اور بھی ہیں, بہت سارے ہیں, مگر یہ وہ مین سٹریم کے اوپر جو لوگ ہیں. تو میرا نہیں خیال, میں غلط ہو سکتا ہوں, میری ریڈنگ, میری جو کنسیپشن ہے اس میں غلط ہو سکتی ہے, پرسیپشن بھی غلط ہو سکتی ہے, بٹ مجھے لگتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. علی امین گنڈا پور کے بارے میں کچھ عرصہ پہلے بھی ہم نے بات کی تھی. میں نے کہا تھا کہ 2 مریخ ہیں. ٹھیک ہے, وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس طرح کی بات کریں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, آل پارٹیز کانفرنس ہوئی فلسطین کے ایشو پہ, جو تمام سیاسی جماعتوں کے بڑے لیڈران تھے انہوں نے شامل ہوئے. پی ٹی آئی کو دعوت نامہ تھا, وہ شامل نہیں ہوئی. اس کا کیا میسج سمجھیں کہ وہ حکومت کے ساتھ کسی معاملے پر اب بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ کیا اس کو لڑائی سمجھا جائے؟ عمران خان کا واضح اختلاف یہی ہے. وہ سب کو کہتے ہیں کہ جی ہر بندے نے اپنی اپنی جو باری ہے وہ لی ہے, اور پاکستان کے ساتھ جو بھی سلوک کیا ہے. تو عمران خان کی پارٹی کو بہت ساری جگہوں پہ سے نکال کے یہ کہا گیا یہ تو پارٹی نہیں ہے نا, ایسی ہے. ہم نام نہیں لیتے کہ انہوں نے کیا کیا, ساری دنیا جانتی ہے کہ کیا ہے. تو پھر وہ کس حساب سے بیٹھے؟ ایک بات تو یہ, جن لوگوں نے یہ سارا کام کروایا ہے یہ انہیں کے ساتھ بیٹھ جائیں جا کے, یہ عمران خان کے اصول کے خلاف بات ہے. اچھا, دوسری بلکہ تیسری چیز یہ ہے کہ اصل رولا ہی عمران خان کا ہے. یہ جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے رولا ہی اس بندے کا ہے, سمجھ نا بات. تو پھر عمران خان کی پارٹی بیچ میں بیٹھ بھی جائے گی تو کیا ہوگا اس سے؟ ٹھیک ہے, انہوں نے جو کیا ہے ان کی اپنی اسٹریٹجی ہے, اور میرا خیال ہے
ٹھیک ہے ان کے حساب سے، ان کی پارٹی کے حساب سے بھی اگر دیکھتے ہیں تو یہ چیز ان کی فیور میں ہی جاتی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے نیکسٹ کویسچن ہے. علی امین گنڈا پور صاحب کہتے ہیں پارٹی نے جو فیصلہ کیا، بلکہ پارٹی نے کیا، عمران خان صاحب نے جو فیصلہ کیا اور اس پر عمل کیا، منزل عمران خان کی رہائی ہے. عمران خان صاحب کو یہ احتجاج اور گنڈا پور صاحب رہائی دلوا پائیں گے؟ عمران خان صاحب کا مسئلہ رہائی نہیں ہے. اچھا. گنڈا پور صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ اپنی جگہ ٹھیک ہوں گے. ذائچہ یہ کہتا ہے کہ عمران خان کا جو مسئلہ ہے نا وہ رہائی نہیں ہے. رہائی عمران خان کو تو اگر چاہیے ہوتی نا وہ قید میں ہی نہ جاتے. اچھا. وہ قید میں ہی نہ جاتے نا، یا قید ہو گئے تھے کوئی سیٹلمنٹ کرتے باہر آ جاتے. میں چاہتا بھی یہی تھا وہ بے وفا نکلے. کیا چاہتے. اچھا وہ نا بہرحال عمران خان صاحب کا مسئلہ رہائی کا نہیں ہے جی. چیزیں جس وقت عمران خان صاحب کی پوائنٹ ٹو پوائنٹ بیٹھتی جائیں گی نا پاکستان کے حق میں، عمران خان صاحب آپ کو باہر آتے ہوئے نظر آئیں گے، خود ہی آ جائیں گے. دروازے پر. میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے اندر سے ان کو کہا جائے دروازہ کھلا ہوا ہے جائیں. اچھا ٹھیک ہے. جاتے کیوں نہیں؟ اچھا ابھی نا میں ایک بات سن رہا تھا کسی کی، بڑے نامور صحافی ہیں، نام میں نہیں ان کا لیتا، کہتے ہیں عمران خان کو کیا پرابلم ہے، جیل میں آرام سے بیٹھا ہوا ہے. تو میں دیکھ رہا تھا پروگرام، تو میں نے کہا یار اڈا ہی آرام ہے تو تسی بھی چلے جاؤ، اتنے ہی آرام سے ہیں تو بھائی آپ بیٹھ جائیں جا کے. جیل کوئی آرام والی جگہ ہوتی ہے؟ بالکل جی. عمران خان کو بڑے آرام سے رکھا. اچھا لوگ نا ایسی باتیں بھی بنا رہے ہیں کہ جی عمران خان نے نا کوئی خندق کھودی ہوئی ہے، کوئی سرنگ بنائی ہوئی ہے. عمران خان تو رات نو جڑا ہوندا ہے وہ بنی گالا ہوندا ہے. آپ نے سنی ہے یہ بات؟ ایسی باتیں بھی ہو رہی ہیں. اچھا. ہاں کہ جی وہ تو جیل میں تو بس ایک دن میں دکھاوے کے لیے ہوتے ہیں، رات کو تو وہ بنی گالا ہوتے ہیں. کیا بات. ایسی بات کریں گے لوگ، اور اتنے سمجھدار لوگ سائنسی بات کر دیتے ہیں نا. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. سب سے بڑی ایک امپورٹنٹ پریڈکشن آپ نے کی تھی کہ نئے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہی ہوں گے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب، آپ کو دوبارہ ایکسٹینشن ان کو نہیں ملے گی، آپ نے یہ پریڈکشن کی تھی اور منصور علی شاہ صاحب کا نام اناؤنس ہو گیا. کیا عمران خان صاحب کا دباؤ کام کر گیا یا آپ کی پیشن گوئی کام کر گئی؟ عمران خان صاحب دباتے بھی ہیں. پریشر وہ تو نہیں ہوتا، کیا کہتے ہیں کہ وہ محمد علی والا پریشر تو نہیں ہے، محمد علی باکسر والا، وہ والا پریشر ٹیکٹکس جو ہیں وہ ظاہر ہے کرکٹر ہے تو یوز تو کریں گے. ٹھیک ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں، پاکستان کے ذائقے کو جب ہم دیکھتے ہیں تو عدلیہ مضبوطی کی طرف جا رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب تک جو بھی فیصلے ہوئے آپ ان سے اختلاف بھی رکھ سکتے ہیں ود آل ڈیو ریسپیکٹ. تو اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو بھی فیصلے پاکستان کی عدلیہ کی طرف سے آئے ہیں وہ کس حد تک پاکستان کی فیور میں ہیں، لوگوں نے اس کو کس حد تک شرف قبولیت جو ہے وہ دیا، کیونکہ ظاہر ہے عوام کے لیے آپ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں نا ہائر لیول پر جب بھی ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا تو اب عدلیہ مضبوط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فیصلے پاکستان کے حق میں آئیں گے. میری اس بات کو سمجھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. پاکستان کے حق میں آئیں گے، پاکستان کی عوام کے حق میں آئیں گے انشاءاللہ. تو جو کمزور حصے ہیں وہ علیحدہ ہوتے جائیں گے، یعنی وہ بوگیاں جو ہے نا اس ٹرین سے ٹریک سے علیحدہ ہوتی جائیں گی، عدلیہ مضبوط ہوگی. بس یہ بات ہے کہ وہ ہے کہتے ہیں جس کی امانت ہے نا اس تک پہنچ جائے گی. اچھا بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. آئینی ترامیم کا معاملہ اقوام متحدہ میں پہنچ گیا، انسانی قوانین کا معاملہ کہا جاتا ہے. آئینی ترامیم آپ کو بیسیکلی ہوتی نظر آ رہی ہیں کہ عالمی دباؤ آئے گا اس معاملے پہ بھی؟ دیکھیں جی میں تو بالکل کیا کہتے ہیں نا کیا کہتے ہیں مطلب میری تو کوئی کریڈیبلٹی اس لحاظ سے نہیں ہے، میں نے تو ذائچے ہی پڑھنا ہے اور باقی غیب کا علم سارا وہ تو اللہ جانتا ہے. ذائچے کے حساب سے یہ لگتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہو سکے گا. اچھا کیونکہ دیکھیں جوڈیشری جس وقت کمزور ہوتی ہے تب ایسی چیزیں ہوتی ہیں. جب جوڈیشری پاورفل ہوگی تو یہ چیزیں کیسے ہوں گی؟ جو چیز عوام کی بھلائی میں نہیں جا سکتی وہ کیسے ہوگی مجھے نہیں سمجھ. ذائچہ یہ کہتا ہے کہ ایسی چیز نہیں ہو سکتی، ممکن ہے ایسی چیز نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے.
ڈاکٹر صاحب میرا آخری کویشچن، عمران خان صاحب کی 4 شرائط کہا جا رہا ہے کہ سامنے آئیں پس پردہ مذاکرات کے نتیجے میں، تبھی انہوں نے احتجاج کی کال بیسیکلی واپس لی گئی، یہ خود سے ہی احتجاج ختم نہیں ہو گیا۔ وہ 4 شرائط یہ تھیں کہ منصور علی شاہ صاحب کا فوراً نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے، دوسرے نمبر پر یہ تھی کہ آئینی ترامیم کا 1 ماہ کے لیے مؤخر کی جائیں اور ان پر اوپن بحث کرائی جائے، تیسری یہ تھی کہ تمام کارکنان کے خلاف جھوٹے مقدمات واپس لیے جائیں اور تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی یہ تمام شرائط مان لی جائیں گی؟ ایک تو منصور علی شاہ صاحب والی ہو گئی، باقی 3 دیکھیں مان تو لی جائیں گی مگر دھوکہ دہی کے پلانٹس جو ہیں وہ ہیں۔ اچھا، عمران خان صاحب کو میں علی امین گنڈا پور صاحب کی بات نہیں کر رہا، کچھ اپنے ساتھیوں کے اوپر اوور ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک، اور جو بھی ان کے ساتھ بات چیت جو بھی کر رہا ہے جس لیول کے اوپر بھی، اس کے اوپر بھی کاؤنٹر کے اوپر کاؤنٹر چیک رکھنا بڑا ضروری ہوگا، کیونکہ عمران خان کو پنجابی میں کہتے ہیں وسا کے مارا جا سکتا ہے، اچھا، یعنی دھوکہ دہی والی بات ہے۔ جی جی، تو عمران خان صاحب کو بہت دھیان رکھنا چاہیے، چیزیں ان کی جو ہیں اگر دھیان رکھتے ہیں تو یہ پوری ہوتی ہوئی نظر آ سکتی ہیں۔ اور لگ بھی رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ذائقہ ہے نا، جی جی، یہ ہے کہ عمران صاحب اس وقت تو ایکسٹرا کاشیس ہیں بالکل، یعنی وہ لگتا ہے کہ بہتر فیصلے جو ہیں وہ لیتے ہوئے نظر آئیں گے، اور ان کی باتیں جو ہیں وہ مانی بھی جائیں گی۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت دیا۔ ناظرین، ڈاکٹر محمد علی صاحب کی آپ نے پریڈکشن سنی، ان کی ویوز سنے، انالیسز بھی سنے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔